Assalamu alaikum. Welcome to our new video talk based on the translation of the book Theory of Everything by Stephen Hawking. This is actually the book based on the origin of the universe. So in our first talk we completed the half of the first chapter. So we'd expect in our next talk on this we'll just complete the whole. And this is my dream project. I would say before this we have completed the project like the brief history of time. And this way I would like to give the message to all publishers online. These are the sample 2 videos which I'm going to put on online here, and these are fully copyright, I would say. And if they are produced in any format, and those will be held. This is very difficult to translate the original book of any author, great author, of the science. You have to take in consideration the definition of the terms of the science and the exact translation you can do that in Urdu. So it's not the task of any common translator who can translate, and you need to have the knowledge of the science as well. And any publisher who gives me, world-class publisher who gives me, I would say the minimum of 80 lakh rupees, and for them I would like to give them address, and they can write to me in my email, Bukhari Hamid, BUKHARIHAMID, Bukhari Hamid 786@gmail.com. I would say the minimum of 80 lakh rupees for this project. And this is ever, I would say, the first experiment that you are going to translate the books of some great authors in Urdu like Stephen Hawking. So again, I would say that minimum would be 70 to 80 lakh rupees for this book, and this will be given to that publisher for the process of publication. And I would like to start from here, and would like to suggest my viewers that you write to me if it seems that somewhere I'm just doing the mistakes there in translation. So you can write to me, and I can edit those mistakes in my next talk. So I would like to start from where we ended there. This is the first chapter, first talk, and first chapter, it is the origin of the universe. इस लामहदूद दुनिया में हर कोई नुक्ता मरकज माना जा सकता है, क्योंकि इस सूरत में हर किसी नुक्ते के इर्द गिर्द लातेदाद तारे मौजूद है. सही के नज़दीक, I would say near to the perfection वाला नमूना इसको बहुत बार महसूस किया गया. ऐसा है कि एक सूरत मानी जा सकती है जिसमें ये माना जाए कि महदूदी मिसाल हो और तारे एक दूसरे पर गिर जाए. तब एक कह सकता है कि क्या होगा जब इस वाली सूरत में और तारों को बाहर से शामिल किया जाए और तरतीब के साथ फैलाया जाए. इस तरह न्यूटन के कानून के मुताबिक और ज्यादा तारों के शामिल होने से अव्वलीन निजाम में कोई फर्क नहीं होगा, और इस तरह तारे इस तेजी से गिर जाएंगे जितने तारे हम चाहे इतने हम शामिल कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत में हमेशा एक दूसरे के साथ टकराकर गिर पड़ेंगे. इस तरह अब हम जानते हैं कि इस दुनिया का बेहरकत लामहदूद नमूना नहीं हो सकता है जिसमें कशिश यानी ग्रेविटी हमेशा एक दूसरे को खींचने वाली हो. 20वीं सदी से पहले ये जो आम हालात थे वो बहुत ही दिलचस्प है कि किसने दुनिया के फैलने और सिकुड़ने, यानी कि किसी ने दुनिया के फैलने और सिकुड़ने के बारे में नहीं कहा था. इस यकीन को आम तौर से माना जाता था कि दुनिया या तो हमेशा के लिए मौजूद थी और ये ठहराव में एक ना बदलने वाली हालत में है, और ये भी कि इसको किसी खास महदूद ज़मान में पैदा किया गया था. इस तरह जो हम आजकल देखते हैं ये इसलिए भी होता कि लोगों की टेंडेंसी ना बदलने वाले लाफानी सच पर यकीन, और इस पर भी कि अगर बूढ़े होकर मर भी जाएंगे फिर भी ये कि दुनिया ना बदलने वाली है. वो भी जिनको ये यकीन हो गया था कि न्यूटन का उसूल दिखाता है कि दुनिया ठहराव में नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये
پھیل بھی سکتی ہے۔ اس کے بجائے انہوں نے ان اصولوں کو بدلنے کی کوشش کی اور بدلنے کی کوشش کر کے یہ دکھایا کہ گریویٹیشنل فورس بہت لمبی دوری پر دھکیلنے والی ہوتی ہے۔ اس سے ستاروں کے چلنے میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن اس سے یہ چیز ابھر آئی کہ لاتعداد تاروں کا پھیلاؤ بالکل توازن میں رہتے ہیں اور ہے۔ جو نزدیک کے تاروں میں کشش ہوتی ہے وہ توازن میں آ جاتا ہے۔ اس ریپلسو فورس یا دھکیلنے والی طاقت سے جو دور کے ستاروں کے درمیان ہے۔ اس طرح ہم کو اب یہ پتا ہے کہ ایسا توازن ناپائیدار یا ہمیشہ نہ رہنے والا ہے، اور اگر کسی جگہ تارے تھوڑا سا بھی ایک دوسرے کے نزدیک آئیں گے تو ان کے بیچ کشش کی توانائی اتنی بڑھ جائے گی اور یہ دھکیلنے والی طاقت پر غلبہ کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاروں کا ایک دوسرے کے اور گر جانا جاری رہے گا۔ اگر کچھ تھوڑا سا بھی ستارے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے تو دھکیلنے والی طاقت غلبہ کرے گی اور اس طرح ان کو اور بھی دور بھگا دے گی۔ دوسرا اعتراض جو بے حرکت والے محدود دنیا کے لامحدود دنیا کے یعنی کہ انفینائٹ اسٹیٹک یونیورس کے بارے میں ایک جرمن کے فلسفی ہینریچ اولبرس کے ساتھ جوڑ کر موضوعی حیثیت رکھتا ہے، دراصل نیوٹن کے مختلف ہم اثر مسئلہ اٹھا چکے تھے، اور اس اسنا میں جو 1823 میں اولبرس نے مکالمہ لکھا وہ پہلا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس سبجیکٹ کے متعلق قرین قیاس بحث موجود ہو۔ اس طرح یہ پہلی بار وسیع دائرے میں مشہور ہو گیا کہ لامحدود بے حرکت دنیا میں یہ مشکلات پیدا ہوتی ہے کہ ہر طرف تارے کی سطح اور the surface of the star, everything ends at the surface of the star، ہر اطراف تارے کی سطح پر ختم ہو جائے گی۔ اس طرح ایک پورے آسمان کو سورج کی طرح چمکیلا توقع کرے گا، رات میں بھی ایسا توقع ہوگا۔ اولبرس کی مخالف بحث یہ تھی کہ بہت دور والے تاروں کی روشنی خلل کرنے والے مادہ سے جذب کرنے سے دھندلی پڑ جائے گی۔ اس طرح خلل والا مادہ اس وقت گرم ہوتا جائے گا جب تک یہ تاروں کی طرح بہت تیز سے چمکنے لگیں گے، اور لگے گا کون؟ جو مادہ ہے۔ صرف ایک ہی صورت میں اس چیز سے بچا جا سکتا ہے جس میں یہ مانا جا سکتا ہے کہ رات میں اس آسمان کو اتنا چمکیلا ہونا چاہیے جتنا سورج کی سطح ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا اگر تارے ہمیشہ سے چمکتے ہوتے، لیکن یہ ماضی میں کسی خاص وقت میں چمکے تھے۔ لیکن اس صورت میں جذب کرنے والا مادہ ابھی گرم نہیں ہوا ہوتا یا بہت دور والے تاروں کی روشنی ہم تک نہیں پہنچی ہوتی، اور یہ ہمارے ذہن میں سوال پیدا کرتا ہے کہ کس چیز سے تارے پہل روشن ہوئے ہیں۔ اب دنیا کی شروعات جو دوسرا موضوع ہے اسی چیپٹر میں، اوریجن آف دی یونیورس۔ بہت مدت سے دنیا کی شروعات کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی ہے۔ یہودی، کچھ علوم کائنات اور یہودی، عیسائی اور اسلامی روایت کے مطابق دنیا کی شروعات ماضی میں کسی خاص محدود وقت میں رونما ہوئی ہے، اور نہ کہ ماضی میں بہت مدت پہلے۔ دنیا کی ایسی شروعات کے لیے جو ایک بحث کا ذہن میں آنا اس لیے ضروری تھا تاکہ دنیا کے وجود کو سمجھانے کے لیے پہلی وجہ کا پتہ ہو۔ دوسری بحث جو آگے آ گئی وہ سینٹ اوگسٹن نے اپنی کتاب سٹی آف گاڈ میں دی ہے۔ اس نے اس بات کی نشاندہی کی کہ معاشرے کی ثقافت کی نشوونما ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ کس نے یہ کام پہلے سے کیا ہے، اس طریقہ کار کو کس نے انجام دیا۔ اس لیے ایک آدمی اس طرح شاید یہ دنیا بھی اتنی لمبی مدت سے موجود نہیں ہوتی۔
اس لیے کہ ہم دوسرے طریقے پھر آج سے اور بھی ترقی یافتہ ہوتے. سینٹ اوگسٹن نے جینیسس کی کتاب کے مطابق دنیا کی تخلیق کو 5000 BC مانا ہے. یہ دلچسپ ہے کہ یہ آخری عصر برفانی کے زمانے یا خاتمے سے زیادہ دور نہیں ہے، یعنی 10,000 BC. یہ وہی دور ہے جب تہذیب کی شروعات ہوئی. ارسطو اور بہت سے دوسرے یونانی فلسفیوں نے تخلیق کے اس تصور کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس میں زیادہ تر غیبی یا خدائی مداخلت تھی. اس لیے ان کا یہ یقین تھا کہ انسانی نسل اور ارد گرد کی دنیا پیدا ہو چکی تھی اور ہمیشہ کے لیے موجود ہوگی. انہوں نے پہلے سے ہی ترقی یا انسانی نشوونما کی بحث پر سوچ و وچار کیا تھا جیسے پہلے بیان ہوا، اور یہ کہہ کر جوابات فراہم کیے. وقتاً فوقتاً سیلابوں اور تباہیوں نے انسانی نسل کو بار بار تہذیب کی شروعات کی اور دھکیل دیا. جب بہت سارے لوگوں نے لازمی طور پر نہ بدلنے والی اور بے حرکت دنیا کے تصور کو مانا، اور تب یہ سوال اٹھا کہ اس کی شروعات ہو چکی تھی یا نہیں. سچ میں یہ مابعد طبیعت اور مذہبی معاملہ تھا. ایک انسان یہ جان سکتا ہے کہ کس طرح کیا کچھ مشاہدہ میں آ جاتا ہے، یا تو یہ کہ دنیا ہمیشہ سے موجود تھی یا اس کو کسی خاص وقت میں اس طرح متحرک کیا گیا جیسے یہ ہمیشہ سے موجود تھا. لیکن 1929 میں ایڈون ہبل نے ایک اہم مشاہدہ پیش کیا، جس اور بھی تم دیکھو دور والے ستارے تیزی سے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں دنیا پھیل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دور میں چیزیں ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے. اصل میں ایسا لگتا ہے کہ 10 یا 20 ہزار ملین سالوں پہلے ایک ایسا وقت تھا جب وہ صحیح طریقے سے سارے ایک ہی جگہ تھے. آخر پر اس دریافت نے سائنس کی دنیا میں دنیا کی شروعات کے بارے میں سوالاتوں کو جنم دیا. ہبل کے مشاہدے نے یہ رائے دی کہ کبھی ایسا وقت تھا جس کو بگ بینگ یا بڑا دھماکہ کہتے ہیں، جب دنیا بے حد چھوٹا اور اس لیے غیر محدود طور پر ٹھوس تھا. اگر اس وقت سے بھی پہلے کچھ واقعات تھے تب وہ اس پر کہ موجودہ زمان میں کیا ہوتا ہے اثر نہیں کر سکتا، اور ان کی وجودیت کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کیونکہ مشاہدے کے طور کوئی اثر نہیں ہوگا. ایک یہ کہہ سکتا ہے کہ وقت کا ارتقا بگ بینگ سے شروع ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے والے اوقات کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کا بیان کرنا چاہیے کہ اس وقت کا آغاز پہلے غور و فکر کیے ہوئے اوقاتوں سے بہت مختلف ہے. ایک نہ بدلنے والی دنیا میں وقت میں آغاز ہونا کچھ ایسا ہے جس کو دنیا کے باہر کسی مخلوق کے ذریعے عائد کیا جائے گا. ارتقاء کے لیے کسی فطری یا طبعی ضرورت نہیں ہے. ایک خیال کر سکتا ہے کہ حقیقی معنی میں خدا نے دنیا کی تخلیق ماضی میں کسی بھی وقت کی. دوسری اور سے اگر دنیا پھیل رہی ہے تو کچھ فطری وجوہات ہوگی کیونکہ کبھی شروعات ہوئی تھی یا شروعات کیوں ہونی تھی. ایک انسان پھر بھی یقین کر سکتا ہے کہ خدا نے دنیا کو بڑے دھماکے کے لمحہ پیدا کیا، یا اس نے اس کو بعد میں کسی وقت اس طرح پیدا کیا ہوگا کہ ایسا دکھے کہ اس کو جیسے بگ بینگ کے وقت پیدا کیا گیا ہے. لیکن یہ فرض کرنا ہوگا کہ اس کو بگ بینگ سے پہلے پیدا کیا گیا، لیکن یہ فرض کرنا بے معنی ہوگا کہ اس کو بگ بینگ سے پہلے پیدا کیا گیا تھا. نظریہ اتساعی کائنات یعنی کہ ایکسپینڈنگ یونیورس خالق کی مزاحمت نہیں کرتی یعنی نہیں روکتی، لیکن یہ اس پر حد بندی کرتا ہے کہ کب اس نے یعنی خدا نے اپنا کام کیا ہوگا. So we are thankful this way we completed the second video from a translation talk on
based on the book Theory of Everything, chapter 1st, The Origin of the Universe. Again, I would like to remind all those, the publishers who first see and should write to me, and I would just take that minimum of 70 to 80 lakhs I would like to get for this project. And whoever writes to me, this is the minimum, and maximum can be more than that. And whoever writes to me in first place, I will just make my agreement with that person. And also, my videos are copyright. I put them in copyright edition, and then I would like my viewers to write to me on Facebook, or write to me in my email and suggest me for more. That way I can produce better way. I can produce better works. And also, if you find any mistake there in translation, you can write to me, and in next talk I can edit those talks, and I can also take your name, whoever helps me in this. So see you in our next talk. Till then, goodbye. Assalamu alaikum.